बायजीद बुस्तामी के 20 सवाल जवाब बता दूं, लेकिन बताने से पहले एक बात बताऊं कि बायजीद बुस्तामी थे कौन। इसलिए कि हम लोग अल्लाह के वलियों को जानते, भाई हम लोग अल्लाह के वलियों को जानते नहीं। बायजीद बुस्तामी के बारे में एक झलक बता दूं मेरे दोस्तों। भाई सब सुन रहे हो कि थक गए आप लोग? सुनोगे ना आप लोग? कहा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की एक झलक बता दूं मेरे दोस्तों। हजरत बायजीद बुस्तामी, सुनना, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह के वली थे। भाई वो अल्लाह के वली थे। एक मर्तबा हजरत बायजीद बुस्तामी खुरासान गए, याद रखना ये वाकया। हजरत बायजीद बुस्तामी कहां गए? ये अल्लाह का ऐसा जबरदस्त वली था, ओहो, चलता फिरता एक मदरसा था, चलती फिरती एक मस्जिद थी, चलती फिरती एक खानका थी। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 55-60 साल की उम्र थी। हाँ मेरे दोस्तों, उस वक्त की बात है। कहां गए? खुरासान गए। खुरासान में जाने के बाद काम शुरू किया, अल्लाह अल्लाह का काम करवाना शुरू किया, नबी की मोहब्बत को दिलों में भरना शुरू किया। लोगों ने आकर कहा कि हजरत, एक औरत हमारे खुरासान में ऐसी है जो अच्छे अच्छों को पलटा देती है। भाई अच्छे अच्छों को कौन? अरे कहो ना कौन? एक औरत, खूबसूरत औरत है, और वो अपने कोठे पर बैठती है, और अच्छे से अच्छा आदमी, खुरासान का मालदार से मालदार और अमीर से अमीर, और बल्कि मेरे दोस्तों कभी कभी कोई बड़ा अल्लाह वाला भी, वो उसके कोठे पर चले जाते और अपने ईमान को बेचकर आते, अपने ईमान को। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा वो औरत कितना लेती है? भाई दाम कितना लेती है? तो लोगों ने कहा 1000 दिरहम। कितना लेती है? 1000। तो बायजीद बुस्तामी ने क्या किया? 1000 दिरहम लिया, अपने जेब में रखा, और उसका जो घर था उसके नीचे जाके बैठ गए। उसके नीचे जाके, देखो ये अल्लाह वाले, वो कोठे के नीचे जाके बैठ। अब होता क्या, जो भी वहां पे जवान आता देखता, ओहो बायजीद बुस्तामी बैठे, वापस फिर जो आता चला जाता, जो आता चला जाता। वो औरत अपने घर में परेशान कि आज रात को आखिर आता क्यों कोई नहीं, वरना रोजाना लाइन लगी रहती है, आज कोई नहीं आता। वो बाहर निकली तो देखा कि वो बूढ़े मियां बैठे। कौन बैठे? कहा इन्हीं की वजह से कोई आता। तो औरत नीचे आई, और नीचे आकर कहा बूढ़े मियां यहां से हट जाओ, ये मेरे धंधे को रोक के तुमको क्या मिलेगा? तो बायजीद बुस्तामी ने कहा मैं तो आया हूं। अरे मैं तो कहा यहां तो 1000 दिरहम चाहिए। तो यूं 1000 दिरहम फेंक दिए, ले 1000 दिरहम। और क्या कहा, अब तो मामला क्लियर हो गया ना। अब मैंने तुझको 1000 दिरहम दिए, मेरी एक बात मान ले, तू तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी एक बात मान ले, वजू कर ले और 2 रकात नमाज पढ़ ले, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वजू कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वो उसके दिल में बात आ गई कि चलो 1000 दिरहम तो मिल गए। उसने जल्दी जल्दी वजू किया, और वजू करने के बाद नमाज पढ़ी। जब उसने नमाज पढ़ना शुरू की, सजदे में गई। बायजीद बुस्तामी यहां सजदे में गए और जाकर कहा अल्लाह मेरा काम था तेरे सामने झुकाना, तेरा काम है इसको वलिया बनाना। अल्लाह मैंने अपना काम कर लिया, तू अपना काम कर दे। अभी तो मेरे दोस्तों वो अल्लाह की वलिया, वो औरत जो कोठे पे बैठती थी, सजदे में थी, सजदे से सर उठाए, गैर से अल्लाह की आवाज आई, ए बायजीद, जिस मकाम पर मैंने तुझको पहुंचाया, एक सजदे में उसको भी उसी मकाम पर पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों जो कोठा था, कहा जाता है उस सजदे के बाद वो भी खानका बन गई। भाई वो भी खानका। ये बायजीद बुस्तामी, अब सुनना मेरे दोस्तों, यही बायजीद बुस्तामी अपने इलाके में घूम रहे। भाई कहां घूम रहे? सुनोगे 20 सवाल जवाब सुनोगे, याद होंगे आपको। हाँ मेरे दोस्तों बहुत काम के हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ऐसा घूम रहे, अपने इलाके में घूम रहे। एक यहूदी तकरीर कर रहा है। कौन तकरीर कर रहा है? एक यहूदी तकरीर कर रहा, गचागच मजमा बैठा हुआ यहूदी जोरों शोर के साथ तकरीर कर रहा। बायजीद बुस्तामी मजमे में आ गए। भाई अल्लाह का वली मजमे में, बायजीद बुस्तामी जैसे मजमे में आ गए, यहूदी की जबान, अरे यहूदी की जबान स्टक हो गई, बंद, बिल्कुल बंद, एकदम चुप। तो सबने कहा कि इसको क्या हो गया, अभी तक इतना बोल रहा था, अचानक बंद, हुआ क्या? वो यहूदी ने अटकते कहा मेरी जबान बंद नहीं हुई, बंद कर दी गई। तो पूरे मजमे ने कहा आपकी जबान को किसने बंद किया? अटकते कहा दखल फीना मोहम्मदी, हमारे अंदर कोई मोहम्मदी आ गया, उसका रूहानी पावर मेरी जबान को रोक रहा है। हमारे मजमे में कोई मोहम्मदी आ गया और उसका रूहानी पावर मेरी जबान को। और यहूदी ने, भाई जबान तो चलती नहीं थी, अटकते कहा कोई मोहम्मदी हो तो खड़े हो जाओ, कोई मोहम्मदी हो तो खड़े हो जाओ। बायजीद बुस्तामी अल्लाह का वली खड़े हो, उनको डर वर तो कुछ था नहीं। बायजीद बुस्तामी अल्लाह का वली खड़े हो गए, कहा मैं मोहम्मदी। तो यहूदी ने कहा पहले मेरी जबान को खोल, बायजीद बुस्तामी ने कहा अल्लाह खोले, जबान खुली। जैसे खुली तो यहूदी ने क्या कहा, तू मोहम्मदी? बायजीद बुस्तामी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अना मुहम्मदीयुन, मैं कौन हूं? तो यहूदी बड़ा आलिम था, उसने कहा कि देख तूने मेरी जबान को अटकाया, इतना हजारों का मजमा, 20,000 का मजमा था,
کا 20,000 کا مجمع بیٹھا ہوا اور تو نے میری زبان کو اٹکایا، اب وعدہ کر کہ میں تجھ کو 20 سوال پوچھوں گا، تو تیرے قرآن سے اور تیری حدیث سے مجھ کو جواب دے گا، اگر جواب دے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں جواب دے گا تو اجازت دے، یہ 20,000 مل کے تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ باعزت بستامی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ پوچھتا جا، 20 نہیں 20,000 پوچھتا جا، پوچھتا جائے گا، میں جواب دیتا جاؤں گا، اس لیے کہ یہودی سن لے زبان میری ہوگی لیکن جواب تو میرے نبی کا نکلتا جائے گا، اور نبی کا جواب غلط ہوگا کبھی؟ ہاں، تو یہودی بڑا جوش میں، سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اب میں جلدی جلدی بتاتا ہوں، یہودی نے سوال پوچھے، کتنے سوال پوچھے؟ ارے کہو کتنے سوال پوچھے؟ ساتھ میں کہو کتنے سوال پوچھے؟ ہاں، یہودی نے پوچھنا شروع کیا۔ یہودی نے کہا، اے بایزید بستامی اتنا تو بتا دے، ارینی واحدا لا ثانی لہ، مجھے کوئی ایک ایسا بتا دے جس کا دو نہیں۔ آپ انگلی پہ گنتے جاؤ۔ یہودی نے پہلا سوال پوچھا، مجھے ایک بتا دے جس کا دو، زور سے کہو نا، اب تھکے ہوں گے تو کام نہیں چلے گا۔ یہودی نے کہا، مجھے ایک ایسا بتا دے جس کا دو۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اللہ وہ ایک ہے جس کا کوئی دو نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کتنے سوال ہو گئے؟ اب وہ اسی گنتی پر چلتا رہا، ایک بتا دے جس کا دو نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا اللہ، اس نے کہا دو بتا دے جس کا تین، ساتھ میں کہو نا، دو بتا دے جس کا تین۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، رات اور دن، لیل و نہار، رات اور دن، رات ایک دن دو، اس کا کوئی تین، اس کا کوئی تین۔ اب جلدی چلیں گے نا، ایک بتا دے جس کا دو نہیں اللہ، دو بتا دے جس کا تین نہیں، رات اور دن، تین بتا دے جس کا چار نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا، اللہ نے میرے نبی کے نور سے سب سے پہلے تین چیزوں کو بنایا، چار نہیں، لوح قلم کرسی، لوح قلم کرسی، تو وہ تین بتا دے جس کا چار نہیں، لوح قلم اور کرسی۔ پھر کہا وہ چار بتا دے جس کا پانچ نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا آسمان کی بڑی بڑی چار کتابیں، پانچ نہیں، تورات، انجیل، زبور، اور وہ پانچ بتا دے۔ ارے کہو وہ پانچ بتا دے جس کا چھ نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا میرے نبی نے 5 نمازوں کو فرض کیا، 6 نہیں۔ کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں۔ یہ قرآن کی نظر، قرآن پر نظر۔ کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں۔ بایزید بستامی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو 6 دن لگے۔ کتنے دن لگے؟ 7 دن۔ اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو کتنے دن لگے؟ قرآن کہتا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، 7 نہیں۔ بایزید بستامی نے یہ جواب دیے۔ یہودی نے پوچھا وہ 7 بتا دے جس کا 8 نہیں۔ بایزید نے کہا 7 آسمان، آسمان کتنے؟ 8 ہے۔ ارے زور سے کہو 8 ہے۔ کہا وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں، وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا قرآن میں لکھا اللہ نے عرش کو پیدا کیا، عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے، 9 نہیں۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے کتنے؟ قرآن میں فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8۔ وہ یہودی نے کہا 9 بتا دے جس کا 10 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو فساد کرتے تھے وہ کتنے تھے؟ زور سے کہو وہ کتنے تھے؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ کہا وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں، وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا میرے خدا نے کہا کوئی حج میں گیا اور قربانی نہیں کیا، اللہ فرماتے 3 دن وہاں پہ روزے رکھنا، 7 دن انڈیا میں آ کے روزے رکھنا۔ کتنے ہو گئے؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، 10 ہو گئے نا۔ کتنے سوال جواب ہو گئے اور کتنے باقی ہیں؟ ہو جائیں گے پورے انشاءاللہ، سنو گے انشاءاللہ۔ اس یہودی نے کہا وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں، کہو وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا ایک نبی گزرے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی 11 تھے، 12 نہیں تھے۔ کتنے تھے؟ انی رأیت 11 کوکبا، کتنے بھائی تھے؟ کہا وہ 12 بتا دے جس کا 13 نہیں۔ وہ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا، بچے کو معلوم ہوگا، کیا بتا دے؟ 12 جس کا کیا
12 महीने, अरे जनवरी फरवरी पढ़ते हो ना, जनवरी फरवरी पढ़ते हो ना, कितने महीने? 13 है। आपके अहमदाबाद में 13 तो नहीं हुए ना, कितने हैं? 12 है ना। कुरान ने भी कहा इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाह 12 शहरा, साल में 12 महीने होते। उसने कहा वो 13 बता दे जिसका 14 नहीं, वो 13 बता दे जिसका 14 नहीं। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया हजरत यूसुफ के कितने भाई? 11 भाई और एक माँ और एक बाप, कितने हो गए? इन्नी रायतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल-क़मर, कितने हो गए? चलो यहां तक तो गिनती का मामला चला। कहां तक गिनती का मामला चला? 13 बता दे जिसका 14। वो यहूदी का गिनती को छोड़ता हूं और कुछ सवाल पूछूं? बायज़ीद बुस्तामी ने कहा पूछ। अब ऐसे भारी भारी, अब ये ऐसे सवाल है कि अगर हमने किताब में न पढ़े होते तो मेरे जैसे नालायक को भी समझ में नहीं आता। इतने भारी भारी सवाल पूछे। कितने सवाल हो गए? कितने हो गए? उंगली पर कहो ना कितने हो गए। अब कौन सा सवाल पूछ रहा है? वो यहूदी ने अजीब सवाल पूछा कि अल्लाह ने एक चीज को पैदा किया। भाई सब लोग सुनना, वो यहूदी ने कहा अल्लाह ने एक चीज को पैदा किया जो बेजान है। अल्लाह ने एक चीज को पैदा किया जो बेजान है, और पैदा करने के बाद अल्लाह खुद पूछता है ये क्या है? कहा बता। भाई यहूदी ने कहा बायज़ीद बुस्तामी बताओ, अल्लाह ने एक बेजान चीज को पैदा किया और पैदा करने के बाद अल्लाह खुद पूछता है ये क्या? अरे मेरे दोस्तों, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने कहा हाँ, अल्लाह ने बेजान चीज को पैदा किया और अल्लाह खुद पूछता। वो क्या? वो हजरत मूसा की लकड़ी। वो हजरत, भाई कह दो सुभान अल्लाह, हजरत मूसा की लकड़ी बेजान थी, अल्लाह ने पैदा किया। और जब हजरत मूसा के हाथ में आई तो अल्लाह क्या पूछता? वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? हजरत मूसा ने फरमाया क़ाल हिया असाई, ये तो मेरी लकड़ी है। कितने सवाल हो गए? 14। अब वो और पूछा, कहा एक बेजान चीज अल्लाह ने पैदा किया। भाई सब सुन रहे हो ना? एक बेजान चीज, अगर आपको जवाब याद हो आप दे देना। हाँ भाई, बायज़ीद बुस्तामी के सदके अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए। कैसे भारी भारी कठिन कठिन सवाल। क्या कहा? उस यहूदी ने कहा वो बेजान चीज बता जिसको अल्लाह ने पैदा किया और पैदा कराने के बाद अल्लाह ने उसको काबे का तवाफ भी करवाया। एक बेजान चीज अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करने के बाद उसको काबे का तवाफ करवाया। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन जवाब दिया, एक नबी गुजरे हजरत नूह, उनकी कश्ती बनी, बनाया अल्लाह ने, और बनाने के बाद अल्लाह ने कहा ए नूह सबसे पहले मेरे घर का तवाफ करवा देना। तो वो बेजान कश्ती बगैर किसी नाखुदा, बगैर किसी कैप्टन के वो चली और काबे का क्या किया है? कितने सवाल हो गए? 15। अरे कितने हो गए? अब 16वां सवाल तो सुनना। वो यहूदी ने कहा एक कुछ बेजान चीजें हैं जिसको अल्लाह पैदा करता है, और पैदा करने के बाद अल्लाह कहता है मेरी मानो। तो वो बेजान चीजें कहती है हाँ अल्लाह हम तेरी मानेंगे। हम लोग नहीं, कौन? अल्लाह ने कुछ बेजान चीजों को पैदा किया और पैदा करने के बाद अल्लाह ने कहा मेरी मानो। वो बेजान चीजों ने कहा कि हाँ अल्लाह हम तेरी मानेंगे। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन जवाब दिया 7 आसमान और 7 जमीन, 7 आसमान 7 जमीन 14 हो गए। अल्लाह ने सबको पैदा किया, सबको पैदा करने के बाद अल्लाह ने कहा आसमान ऊपर चला जा, जमीन नीचे चली जा। आसमान ने कहा अल्लाह तेरी बात मानूंगा, जमीन ने कहा तेरी बात मानूंगा। ये 14 चीजों ने बेजान है, लेकिन अल्लाह कहता गया और अल्लाह की बात मानते गए। और ये कुरान ने कहा, मैं नहीं कहता। किसने कहा? कुरान ने क्या कहा? अल्लाह ने 7 आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके बाद अल्लाह ने कहा इग़तिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताइईन। कितने सवाल हो गए? 16 हो गए ना। एक और सवाल, ये तो कुरान याद होगा तो ही समझ में आएगा। क्या कहा? उस यहूदी ने कहा एक बेजान चीज ऐसी है जो सांस लेती है। भाई चीज कैसी है और लेती है? समझ में आई बात? चीज है बेजान और लेती है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन जवाब दिया कि कुरान कहता, किसी को समझ में आवे ना आवे, लेकिन कुरान कहता है कि जब सुबह होती है, सुबह होना बेजान है, लेकिन अल्लाह कहता है कि सुबह भी सांस लेती है। मैं कुरान में कहा कि नहीं कहा? वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, अल्लाह कहते सुबह वो भी क्या करती है। कितने सवाल हो गए? 18वां सवाल सुनोगे? ये 18, 19, 20 तो बहुत प्यारे। 18 सवाल क्या कहा? वो यहूदी कहता, मैं नहीं कहता हूं। कौन कह रहा? यहूदी कहता। क्या कहता? वो यहूदी कहता ए बायज़ीद ये बता, अल्लाह ने एक चीज को पैदा किया जान वाली,
اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی، لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ بھی کہتا ہے اس کے دھوکے سے بچنا، اس کے دھوکے سے بچنا، اس کے دھوکے سے بچنا، یہ کبھی بھی دھوکہ دے دے گا۔ کون سی چیز ہے وہ؟ میں کون سی چیز ہے وہ؟ حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا، جان والی چیز کو پیدا کیا، اور اللہ کہتا بچتے رہنا ورنہ یہ کبھی بھی دھوکہ دے گا۔ باعث بستامی نے کہا وہ ہے عورت، وہ ہے ماں بہن غصے نہ ہوئے، لیکن قرآن کہتا وہ ہے، ارے زور سے کہو نا، وہ ہے اچھے سے اچھا پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ نہ بھائی، یہ کون سی زمین آپ نے بتائی ہے؟ یہ رکھیال، یہاں معلوم سب فرشتے پیدا ہوئے۔ ارے پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ ارے قرآن نے کہا، قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت کمزور بھلے ہوگی، نبی نے فرمایا عورت کمزور بھلے ہوگی لیکن بڑے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ یہ نبی نے کہا اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، ہمارے نبی نے عورتوں کو کہا ہے عورتوں کی جماعت تم کمزور ہوگی، عقل میں کمزور ہوگی، دین میں کمزور ہوگی، لیکن اللہ نے تمہارے اندر وہ پاور دیا کہ بڑے سے بڑے مرد کو عقل کو اڑا کر لے جاتی۔ اس لیے نبی نے کہا اے عورت تو مرد کی عقل کو اڑا جا لیکن دین کی روشنی میں اڑا جا، تو بھی جنت میں جائے گی، تیرا شوہر بھی جنت میں جائے گا۔ خیر میرے تو سوال جواب چل رہے، کتنے ہو گئے؟ کتنے باقی ہیں؟ اب وہ یہودی سوچا بھائی کتنے سوال کا جواب ہو چکے، اب اس کی بندوق میں کتنی گولی ہے؟ وہ کتنی خطرناک گولی نکالا، کہا کہ اے بایزید تو بہت بڑا ہوگا لیکن یہ میرے 19ویں سوال کا جواب دے دے۔ کچھ لوگ دنیا میں آئے جو جھوٹ بولے اور جنت میں گئے، کچھ لوگ دنیا میں آئے کیسا بولے؟ جھوٹ بولے، بالکل سفید جھوٹ بولے، لیکن اللہ نے ان کو کہاں بھیج دیا؟ یعنی الٹا اپوزٹ معاملہ، جھوٹ بولے جہنم میں جانا چاہیے تھا لیکن جھوٹ بولے اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا۔ باعث بتا وہ کون ہے جو جھوٹا بھی ہے اور جنتی بھی ہے؟ باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا وہ حضرت یوسف کے 11 بھائی، وہ جھوٹے تھے، جھوٹی خبر لے کر آئے تھے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، حالانکہ کوئی بھیڑیے نے یوسف کو کھایا، اور قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے، لیکن جب ان کے ابا حضرت یعقوب نے کہا اللہ میرے بیٹوں کو معاف کر دے، اللہ نے کہا یعقوب تیرے صدقے میں تیرے بچوں کو معاف بھی کرتا، جنتی بھی بنا دیتا۔ تو جھوٹ بولے اور کہاں گئے؟ اب کتنا سوال باقی ہے؟ وہ یہودی آخر میں تڑپتا کہتا آخری بات بتا دے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے۔ بولتے ہیں، ارے کہو نا، بولتے ہیں جائیں گے، بولتے ہیں سچ اور جائیں گے۔ باعث بستامی نے بہت اطمینان سے جواب دیا، کہا یہود اور نصارہ۔ کون؟ یہود اور بولتے ہیں سچ، ارے بولتے ہیں، کہاں سچ بولتے؟ دیکھنا کتنا سچ بولتے، لیکن جائیں گے کہاں؟ کتنا سچ بولتے؟ یہودی کو پوچھو تو کیا بولتا، یہودی کو پوچھ تو کیا بولتا؟ قرآن کہتا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودی کہتا نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں، نصارہ کی کوئی حقیقت، نصارہ کو پوچھ تو کیا کہتا؟ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، نصارہ کہتا یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو بتاؤ سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟ ارے پورا مجمع کہو نا، سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟ یہودی کو پوچھو نصارہ کا کوئی حقیقت نہیں، نصارہ کو پوچھو یہود کہتا کوئی حقیقت نہیں۔ میں کہتا یہود کی حقیقت نہیں، نصارہ کی حقیقت نہیں، سچ ہے کوئی حقیقت نہیں، حقیقت ہے تو ہمارے محمد کی حقیقت ہے صلی اللہ ہو۔ کتنے سوال جواب ہو گئے نا؟ 20 بھائی 20 ہو گئے نا۔ اب وہ باعث بستامی کھڑے ہیں، یہودی جانے لگا، بھائی یہودی سب کو کہنے لگا چلو بیان ختم، چلو جانے لگے، سب لوگ بیٹھے بھائی کوئی جائے گا؟ اور وہ یہودی خود اترنے لگا تو باعث بستامی نے کپڑا پکڑ لیا، کپڑا پکڑ کر کہا کتنے سوال پوچھا بھائی؟ کہا 20۔ کہا تو نے 20 پوچھا، میں نے 20 کا جواب دے دیا، میں 1 پوچھتا ہوں جواب دے دے۔ میں کتنا پوچھتا ہوں؟ 1 جواب دے دے، اور تیرا ایمان جو اندر سے بولتا ہے وہ جواب دے دے، وہ جواب دے دے۔ وہ یہودی بیچارہ کیا بولے؟ کہا نہیں میں کوئی جواب دینے والا نہیں، تو پورا مجمع 20,000 کا مجمع، انہوں نے کہا ارے بھائی جب اس کو تو نے 20 سوال پوچھے اس نے جواب دے دیا، اور وہ کتنا پوچھنے والا؟ تو جواب دے دینا جواب۔ تو یہودی نے کہا وہ کیا پوچھے گا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے، میں کیا جواب دوں گا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے، لیکن اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا، تم مجھ کو قتل کر ڈالو گے۔
تو 20,000 نے کہا ہم قتل نہیں کریں گے، لیکن سوال جواب تو ہونے دے، سوال جواب تو ہونے دے۔ باعث بستامی نے ایک سوال پوچھا، کہو کتنا سوال پوچھا؟ سب ساتھ میں کہہ دو، اللہ کے ولی نے کتنا سوال پوچھا؟ جم کے کہو کتنا سوال پوچھا؟ اور یہ ایک سوال اگر میں اور آپ یاد کر لیوے تو میرا احمد آباد میں آنا وصول ہو جاوے۔ کرو گے بھائی؟ میرا احمد آباد میں آنا، وہ یہ گھنٹے گھنٹے بیٹھنا وصول ہو جاوے۔ بھائی سننا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیارے بھائی تو نے 20 سوال پوچھے، میں نے 20 سوال کے جواب دے دیے، میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دے۔ میرا سوال اتنا ہے، ما ہوا مفتاح الجنہ، اے میرے بھائی اتنا بتا کے چلے جا، جانا ہے تو چلے جا لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیتا ہوا چلے جا۔ ما ہوا مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کون ہے اور کیا ہے؟ جنت کی چابی کون ہے؟ اور وہ یہودی پہلے تو بہت دیر تک خاموش۔ باعزید بستامی نے کہا تیرے دل میں آ تو رہا ہے، بتا دینا بتا دینا بتا دینا۔ میرے دوستو باعزید بستامی نے جو نظر ڈالی یہودی کا دل پلٹنے لگا، کہو سبحان اللہ، پلٹنے لگا، کہو سبحان اللہ، پلٹنے لگا، کہو سبحان اللہ۔ اس یہودی نے کہا میں بتا رہا ہوں، مجھے مارنا ہو تو مار لینا، مجھے ٹکڑے کرنے ہو تو کر لینا، لیکن آج میں جواب دے کے رہوں گا۔ اس اللہ کے ولی نے پوچھا جنت کی چابی کون ہے، کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، مفتاح الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نے کہا میں بتاتا ہوں، جنت کی چابی کوئی نہیں، اگر جنت کی چابی ہے تو محمد کا دامن ہے، جس کے پاس محمد کا دامن ہوگا وہ جنتی ہوگا، جس کے پاس محمد کا دامن نہیں اس کے پاس جنت کی چابی بھی نہیں۔ بھائی جنت کا دامن محمد الرسول اللہ، جنت کی چابی محمد اب یہودی نے جو بات کہی، میرے دوستوں کہتا ہوں، یہودی نے ایک بات کہی، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی 20,000 کے مجمع نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک بات بس، یہ میری بھی آخری بات ہے بھائی، میری بھی آخری بات ہے۔ یہودی کی آخری بات، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، 20,000 کے مجمع نے ایمان قبول کیا۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، اگر میرے یہ بھائی اٹھ کر یہ بات کو لے لیں گے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، بیٹھا ہے احمد آباد کی زمین پر، اللہ آسمان پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ بات جو یہودی نے کہی، کیا بات کہی؟ سب سے پہلے تو کہہ دیا جنت کی چابی کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب کیا جملہ کا، میرے دوستو یہ 2 جملے یاد کر لو۔ یہودی نے آواز بلند کر کے کہا مارنا ہو تو مار لو، ٹکڑے کرنا ہو تو ٹکڑے کر لو، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میرا پیغام سنو، میرا میسج سنو، میرا آخری پیغام سنو۔ کیا پیغام؟ قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا۔ اس یہودی نے کہا اب تو مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میرے بھائیو، قد افلح، وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس نے محمد کے دامن کو اپنا دامن بنا لیا، وقد خاب، اور وہ مسلمان برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا جس نے محمد کے دامن کو توڑ کے پھینک دیا۔ میرے جدو پور والوں، کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی لا نبی بعدی۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے۔ سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے، ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے، عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے، منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا۔ بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار۔ وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان، ہٹا کٹا، لمبا چوڑا، اور اس کو بہت کچھ آتا تھا۔ اس نے کہا میں تیار ہوں، لیکن میرا انعام یہ ہوگا، جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا۔ وہ ایران سے چلا، لمبا چوڑا، ہٹا کٹا، سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا۔ کہاں پر پہنچا؟ مدینہ، کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے، حضرت عمر امیر المومنین تھے، اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے۔ بولو کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، وہ ایران کا جوان۔ جب مدینہ، اب زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے،
یہ ایران سے آیا ہوا، لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے، کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا مکان ہوگا۔ اس نے کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتے ہیں نا، اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے، بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ، وہ جو گھر نظر آتا ہے نا، وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے، بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے۔ یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے، بولو اگر عمر، آواز سے بولو اگر عمر، قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے، سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے، کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے۔ گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر کو ملنے آیا، تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی عمر گھر میں نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں۔ امیر المومنین عمر سو رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا، ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2-4 میرے اوپر حملہ کرتے، لیکن یہاں تو سو رہے، سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ عمر کے قریب جا رہے ہیں، بولو 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 بولو، یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب، عمر کے قریب۔ ابھی عمر کے قریب یعنی کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی، دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے، کیا ہوا، کون ہے، کون ہے؟ وہ دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے، بولو جنگل کا۔ یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا، کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا، سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا، بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا، کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں، شیر آئے گا، حملہ کرے گا، پھاڑے گا، شیر چلا جائے گا، میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا، شیر آیا، اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے، شیر آ گیا، حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا، اور حضرت عمر سوئے نا، شیر اس کے گول گول گھوم رہا، بولو سبحان اللہ۔ 1 چکر لگایا، 2 چکر لگایا، 3، وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا، یہ اوپر درخت پہ سے، یہ ایران والا کہتا میں حیران، ارے شیر ہے، یہ انسان خور ہے، ارے یہ حملہ کرتا ہے۔ تو عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی، بولو سبحان اللہ، یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا، جاؤ جاؤ ادھر سے جاؤ۔ کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا، عمر کا صرف آرڈر تھا جاؤ، جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس؟ کہتے وہ چلا گیا، یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے حضرت عمر کے سامنے، حضرت عمر بھی چوکے، لوگ سامنے سے آتے، پیچھے سے آتے، دائیں سے آتے، بائیں سے آتے، تم اوپر سے نیچے آئے، کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا، کہاں سے آئے ہو، مسافر نظر آتے ہو۔ ایران والے کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا سب بات میں بتاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو پھر انہوں نے اپنا پورا پروگرام بتایا، تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے، کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا میں کلمہ ڈر سے نہیں پڑھا، سب دیکھا میں ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے یہ سوچا کہ جب عمر کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا جانور بھی ان سے گھبراتا ہے، تو یہ تو غلام ہے، آقا محمد کا کیا عالم ہوگا، بولو سبحان۔ جب عمر کا یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا۔ خیر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان بولو کیسا تھا؟ مضبوط تھا نا؟ نہیں بولو نا کیسا تھا؟ مضبوط تھا۔ جنگل کے شیر بھی غلامی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن آج میں آپ کو جو پوائنٹ پر، یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا، پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں، حضرت عمر امیر المومنین، ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے۔ لیکن حضرت عمر کی ایک عادت تھی، رات کو اپنا کپڑا بدل دیتے تھے، بیس بدلتے تھے، اور پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے، گاؤں کا، دیہات کا، گلیوں کا، کیوں چکر لگاتے تھے؟ کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی لاچار ہوگا، کوئی مجبور ہوگا، میرے تک نہیں پہنچا ہوگا، میں امیر المومنین ہوں،
مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کوئی پریشان تو نہیں. حضرت عمر بھیس بدل کے جا رہے تھے. رات کو تہجد کا وقت تھا. حضرت عمر ایک گھر کے پاس گئے. گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے. وہ پڑھنے والے کوئی بھی صحابی ہوں گے, آواز بہت پیاری ہوگی. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. یعنی وہ پڑھنے والے تو اپنا قرآن پڑھ رہے, 27واں پارہ سورہ طور پڑھ رہے, لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے ان عذاب ربک لواقع. اگر اللہ کا عذاب آ گیا ما له من دافع, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. حضرت عمر کے کان میں جب یہ آیت آئی, جانتے تھے, عربی جانتے تھے, وہی بیٹھ گئے. اب معلوم ہے وہاں تہجد کے وقت سے وہ دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے. فجر کی اذان ہو رہی ہے. حضرت عمر کی داڑھی مبارک بھی آنسو سے تر ہے, اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا. اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا. اب فجر کی اذان ہونے لگی. امامت کس کو کرانا ہے؟ حضرت عمر کو. امیر المومنین وہی ہے. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سارا مجمع, سارا کا سارا مجمع فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے. اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع جا رہا ہے, لیکن سب کی نظر پڑ رہی ہے کہ ہمارے امام صاحب کون, حضرت عمر یہ رو رہے ہیں. لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو جا کر پوچھے. سب مسجد میں سنتیں پڑھ رہے یا گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہے ہیں, لیکن پھر سب لوگ مشورہ کرتے کہ ان کو کون کہے گا, وہ تو روئے جا رہے ہیں. تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ گئے اور جا کر کہا ابا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں, فجر کا وقت ہو گیا ہے, آپ کی سنتیں باقی ہے, آپ کو امامت کرانا ہے. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا کیا کروں, جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا. عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا, عمر کو کون بچائے گا. ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم دل تھے. ابا کی گود میں سر رکھا, کہا ابا آپ نے تو بہت کام کیے, آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا. میرے دوستو یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا. میرے جوانوں, آج ہم لوگ نشہ کرتے ہیں نا, نشہ کرتے ہیں نا. کسی کو بیڑی کی عادت, کسی کو سگریٹ کی عادت, کسی کو تمباکو کی عادت, کسی کو گٹکا ویمل کی عادت, کوئی ڈرگس لیتا ہے, کوئی پاؤڈر کھاتا ہے, کوئی کھانسی کے سیرپ پیتا ہے. کیا ہم کو یہ ڈر نہیں؟ حضرت عمر کو تو ڈر ہے کہ میرے اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے کون بچائے گا. ہم کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا کریں گے میرے پیارو, اللہ کو بھول کے موت تو آنی ہے نا. ارے بولو نا, آنی کے نہیں آنی. کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا, کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا. اور یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا, چاہے بیڑی ہو, سگریٹ ہو, تمباکو ہو, گٹکا ہو, ڈرگس ہو, پاؤڈر ہو, ایم ڈی ہو, یہ جتنی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آئی ایم ینگ, میں جوان ہوں, میرے پاس ویسٹرن سٹائل ہے, میرا چلنے کا طریقہ, میرا بولنے کا طریقہ, میری بائک, میں بہت ہوشیار ہوں. میرے پیارو, جس دن ایک بیماری آتی ہے نا, پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگوں کو کینسر ہو گیا, ورنہ پہلے ہمارا جوان, آپ نے یہاں جدو پور میں بھی دیکھا ہوگا, ہمارا جوان بائک پر بیٹھتا ہے اور بالکل جہاں سارا مجمع ہوگا نا وہاں جا کے ٹریفک نہیں ہے, لیکن زور سے بائک کا بریک مارے گا. کیوں بائک کا بریک مارے گا؟ سب لوگ دیکھے, اور پھر وہ جیب میں سے نکالے گا. کیا بولتے آپ لوگ؟ ہاں, اب یوں ہاتھ پہ تھوڑا ٹک 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 کرے گا, پھر یوں کھولے گا, اور پھر آ کر کے ایسا پیے گا جیسے شربت پی رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. نشہ غلط ہے تو غلط ہے, پاؤڈر کھانا غلط ہے تو غلط ہے, ڈرگس لینا غلط ہے تو غلط ہے. ہوتا کیا ہے معلوم ہے, نہیں سدھرتا نہیں ہے, وہ روز 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 لیتا جاتا, پھر یہ جو منہ ہے نا, منہ یہ چھوٹا ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے معلوم ہے, یہ ہاتھ میں لے کے یوں کرے گا, ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا, دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر اتنا چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس, اب ڈاکٹر کو معلوم ہے بھائی, ڈاکٹر ماہر ہے, چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے, لیکن ڈاکٹر کو بھی تو اپنا بل بنانا ہے نا.
تو یہ کرنا وہ کرنا ایسا کرنا وہ کرنا، یورین ٹیسٹ ہوگا، بلڈ ٹیسٹ ہوگا، پیٹ میں سے پانی نکالا جائے گا، پھر اس کا یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، لیبوریٹری میں جائے گا، یہ کرے گا، کرتے کراتے ڈاکٹر اخیر میں کہتا ہے لاسٹ اسٹیج آف کینسر، 2 مہینے بچے ہیں، اور وہ پوری گورنمنٹ نے کہا ماسک نہیں لگانے کا، وہ ماسک لگا کے گھوم رہا ہے کیونکہ یہاں اس کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے، آپریشن ہو گیا، جبڑا پھاڑ دیا گیا۔ میرے پیارو، کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ مفتی علی صاحب، ایک بڑا عجیب معاملہ، میں گجرات میں تھا، ایک نے میرے کو آ کر کہا مولانا میرا بھائی 32 سال کا ہے، وہ کھا کھا کے تمباکو کھا کھا کے کینسر ہو گیا، مر گیا، وہ شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی وہ میرے کو فتویٰ پوچھتا ہے کہ مولانا لکھ کے دے دو نا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، میں میرے خاندان والوں کو بتاؤں۔ میں نے کہا گٹکا کھا کے مرا، تمباکو کھا کے مرا، آپریشن کرا کے مرا۔ میں نے کہا سنو، میں آج مسئلہ بتاتا ہوں، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑے، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے، بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا یہ جبڑا خراب ہو گیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا ہاتھ اور پاؤں خراب ہو گیا، تو اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں 15واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے کانوں کا، تیری آنکھوں کا، تیرے دل کا، بدن کا جو بھی ٹکڑا تو نے گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا، بولو کل قیامت میں۔ ہاں لیکن اگر آدمی کبھی بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کچھ نہیں اور بیچارے کو کینسر ہو گیا، ہاں فتویٰ دے دو کہ شہید ہو کر دنیا سے جا رہا ہے۔ لیکن میرے پیاروں، کیا یہ سب کرنا جائز ہے جو ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ میرے دوستو، کینسر والے کو پوچھو کیسا روتا ہے، کیسا روتا ہے، آخری گھڑی میں کیا کیا حالات اس کے اوپر آتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ کینسر جب بدن میں پھیلنے لگتا ہے لیکن پھر بھی ہماری طبیعت میں سدھار نہیں آتا نا۔ ہم نہ تو اپنی ماں کے بنے، ہم صحیح میں اپنی ماں کے بھی نہیں بنے، اپنے ابا کے بھی نہیں بنے، ہم اللہ کے بھی نہیں بنے اور مصطفیٰ کے بھی نہیں بنے۔ ہم کو صرف اپنی مرضی پیاری ہے میرے پیاروں، جس کی وجہ سے آج بربادی اور تباہی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماں کی کون مانتا ہے؟ ماں کو ماں کون سمجھتا ہے؟ پورا مجمع ہے۔ اگر یہ اعلان ہو گیا بھائی قاری احمد علی کا بیان ہونے والا، یا چلو یہ اعلان ہو جاوے کہ یہاں شادی کا منڈپ لگنے والا، یا اعلان ہو جاوے کہ یہاں پر بہت بڑا فنکشن ہونے والا، یہاں کے ذمہ دار جوانوں کو جمع کریں گے، بھائی کون کون ہمارے ساتھ خدمت کرے گا، کون کون ہمارے والنٹر حضرات ہوں گے، اور بہت اچھا ہے، سارے کے سارے جوان آ جاتے اور آ کر کہتے آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرسی لگانا ہمارا کام ہوگا، ٹیبل لگانا ہمارا کام ہوگا، کھانا کھلانا ہمارا کام ہوگا، ارے چاول ہم لے کر آئیں گے، ارے سالن ہم لے کر آئیں گے، ارے منڈپ ہم لگا دیں گے، لائٹ ہم لگا دیں گے، بہت اچھا ہے، مخلوق کی خدمت ہے۔ لیکن اس میں سے کسی ایک جوان کو پوچھو ماں کا پاؤں دباتا ہے کہ نہیں دباتا؟ ماں کے سر پہ کبھی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات سناؤں، ہو سکتا آپ کے جدو پور میں نہیں ہوئے اور بولو آمین نہیں ہوئے، لیکن ایک بہت مالدار ہمارے گجرات کا میرے کو ملا اور اتنا رونے لگا۔ میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ روتا کا ہے، کوئی جو ہے وہ بتا دے نا۔ وہ کہتا میں روتا اس لیے ہوں کہ روز رات کو میں اپنے سیٹنگ روم، بھائی بڑا مالدار ہے، کہا میرا کمرہ ہے، میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کے میری تسبیحات پڑھتا ہوں، روز رات کو میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور میرے سیٹنگ روم میں چکر لگاتا ہے، موبائل پہ ادھر جا کے بات کرتا ہے، ادھر سے بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا، پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک بار بھی مڑ کے پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کو شوگر ہے، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ابا آپ کو پریشر ہے، آپ نے دوا تو لی کہ نہیں لی؟ ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا؟ اور پھر مجھے رو کر کیا کہتا ہے، قاری صاحب کیا بیان میں کہتے ہو؟ بیان میں کہتے ہو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، مجھے کہتا قاری صاحب گواہ رہنا، قیامت میں گواہ رہنا، اس نے اپنے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ باپ کی بد دعا نہیں تو کیا ہے؟ پوچھو آج بوڑھے باپ کو پوچھو، کتنا بیٹا پوچھتا ہے؟ بلکہ باری لگتی ہے، باری۔ کتنے بھائی ہم لوگ؟ 4۔ کتنے بھائی؟ 5۔ 15 دن ماں باپ تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو تقسیم کیا؟
کہ میرا بڑا بیٹا وہ گھر پہ رہے گا، میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا، تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا. کیا ہمارے ماں باپ کوئی بندر ہے جو ایک ڈالی سے لے کے دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی؟ میرے پیارو، یہ جو ہم نشہ کرتے ہیں نا، نشہ آپ کو نہیں معلوم ہے، نشہ بہت خطرناک ہے. بولو یہ نشہ بہت خطرناک ہے. آج آپ کو میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. میرے دوستو، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بولو یا حدیث کے امام بولو، حضرت فضل بن عیاض. بولو کیا نام؟ آپ صرف فضل یاد رکھو. کیا نام؟ حضرت فضل. وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے نا، ہٹے بڑھتا ہوا. وہ زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ مدرسے کے بچے 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال نہیں. وہاں مدرسہ ایسا ہوتا تھا، کھلا میدان ہوتا تھا جس میں بچے بھی ہے، بڑے بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، سب بیٹھے گئے. اور جب حضرت فضل آتے تھے، سارے بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ کے سامنے ایسا ٹیبل رکھا ہوتا تھا، اس پر حدیث کی کتاب ہوتی تھی. آپ پڑھانا شروع کرتے تھے. اس زمانے میں جو بھی طریقہ پڑھانے کا ہوتا پڑھاتے تھے. ایک سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا، سامنے ایک اسٹوڈنٹ، سننا، بہت ہوشیار، بہت چالاک. اور آپ کو معلوم ہے جو برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، جس کا دماغ اچھا ہو، تو پڑھانے والے کی توجہ اس کی طرف بولو زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اور حضرت فضل دیکھتے تھے، وہ جو بولتے وہ سب لکھتا ہے. اور کبھی چیک کرتے تھے، تو چیک کرتے تو دیکھتے تھے اتنا اچھا لکھتا ہے، اتنا اچھا. یعنی حضرت فضل کہتے ہیں کہ مجھے میرے شاگردوں میں، میرے اسٹوڈنٹ میں، مجھے اس کے بارے میں یقین تھا کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا. کہتے ہیں کہ 1 مہینہ گزرا، وہ پڑھنے نہیں آیا. کتنا مہینہ؟ اب برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، وہ 2 دن نہیں آوے تو استاد پریشان، پڑھانے والا پریشان، ٹیچر اور پروفیسر پریشان کہ میرا اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں آتا. لیکن وہ چونکہ مجمع اتنا رہتا تھا، حضرت فضل سمجھے کہیں سفر پہ گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا. سنو، برابر سننا. حضرت فضل کہتے ایک دن آنے کے ساتھ ہی میں نے پوچھ لیا کہ بھئی وہ کہاں ہے، وہ میرا اسٹوڈنٹ کہاں ہے جو ساری باتوں کو لکھتا تھا، بائی ہارٹ کرتا تھا؟ تو کسی نے کہا وہ تو گھر میں بیمار ہے، آخری سانس لے رہا ہے، گھر میں بیمار ہے. اور بولو، حضرت فضل کو اتنا رحم آیا، سب اسٹوڈنٹ کو کہا چلو نا ہم ملنے جاوے، چلو نا ملنے جاوے. آج سبق نہیں ہوگا، آج ان کو ملنے جائیں گے. بہت محنت کرتا تھا وہ میرا بچہ، اور بہت ہوشیار تھا. جب گئے نا تو دیکھا صحیح میں وہ آخری سانس لے رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جو آخری سانس لیتا ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. بولو سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. اور اس وقت حملہ باڈی پر نہیں ہو رہا ہے، موت کے وقت حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ روح پر ہوتا ہے. تو روح کو روح کے ساتھ آسانی کرنے کے لیے مرنے والے کے پاس کیا پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت فضل نے دیکھا کہ آخری سانس لیتا، اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو کہا چلو چلو یاسین پڑھو، یاسین پڑھنا شروع کرو. اب سب بچوں نے یاسین ایک آواز گونجی، یاسین پڑھنے کی آواز گونجی. معلوم ہے وہ جو بچہ تھا نا، جوان لڑکا، اپنے استاد کو کہتا ہے مت کہو ان کو یاسین پڑھنے، مت کہو، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو یہ سمجھ گئے استاد کے آخری وقت ہے، آدمی کچھ بھی بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو استاد نے کہا بھائی سب لوگ یاسین پڑھنا بند کرو، بلکہ کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو مرنے کے قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھو. معلوم ہے جب سب نے لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے اپنے استاد کو، میرے استاد حضرت فضل، میرے استاد مت پڑھو، مت پڑھو، کام نہیں آئے گا. کہا بیٹا ایسا کیوں کہتا، کام نہیں آئے گا؟ کیوں ایسا کیوں کہتا کام نہیں آئے گا؟ کہا 2-4 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا اللہ نے میرے ایمان کو چھین لیا ہے، اللہ نے میرے ایمان کو چھین. بس اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی. حضرت فضل اتنے حیران ہو گئے، کرے تو کیا کرے بھائی، ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا بچہ ہے. چلو کفن بھی ہوا، دفن بھی ہوا، لیکن حضرت فضل اپنے گھر گئے، سبق نہیں پڑھایا اور روتے رہے کہ وہ بچے کا ایمان کیوں اللہ نے چھین لیا. اس نے صاف کہا کہ یاسین پڑھنے سے کام نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا. حضرت فضل کہتے اسی حالت میں رات کو میں سویا تو میں نے میرے اسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا، قبر میں چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ سب کیا ہے، کیا ہے؟ تو اتنا اچھا پڑھنے والا، تو اتنا اچھا پڑھانے والا، تو اتنا اچھا سننے والا، اتنا اچھا یاد کرنے والا، تجھے کیا ہوا؟ کہا میرے استاد 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا.
حضرت فضل کہتے میرے اللہ کی قسم میں نے پوچھا کون سے 2 گناہ؟ تو کہا میں لوگوں سے جلن بہت رکھتا تھا، جیلسی، لوگوں سے جلن، اور نمبر 2 کہا کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا، کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا۔ یہ 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے میرے ایمان کو چھین لیا اور میری قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیا۔ میرے پیاروں میں پوچھنا چاہتا ہوں جدو پور والوں، کیا ہمارے اندر جلن نہیں ہے؟ صحیح بولو نا، ہمارے اندر جلن، جیلسی۔ آج اگر کسی کا گھر بن رہا ہے، بھائی گھر بنا رہا ہے، بنانے دو نا، اس کا گھر بن رہا ہے، ارے اس کے گھر میں کلر ہو رہا ہے، ارے اس کے گھر میں فرسٹ فلور، پہلے گراؤنڈ فلور تھا ابھی فرسٹ فلور بن گیا، یا اس کے گھر میں پہلے 3 کمرے تھے ابھی 4 کمرے بن گئے، وہ گھر بنا رہا ہے، رات کو ہم کو نیند نہیں آتی، اب باہر نکل کر کہاں سے لایا ہوگا پیسہ؟ کہاں سے پیسہ؟ کیوں تیرے پاس مانگنے آیا تھا؟ تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ اور دیکھو قبر میں اللہ پوچھے گا اس نے گھر کیسے بنایا؟ اپنی فکر کرنے کا کیا اس کی فکر کرنے کا؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارے؟ یہ جلن جو ہمارے دل میں ہے نا۔ اور نمبر 2 نشے کی عادت۔ میرے پیاروں معلوم ہے جو نشہ کرتا ہے نا، نشہ جب وہ جہنم میں جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، بولو آمین، بولو آمین، کیونکہ نشہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا نشہ ناپاک ہے، ساتھ میں بولیں گے نشہ ناپاک ہے۔ پھر اللہ فرماتے نشہ شیطان کا کام ہے، بولو کس کا کام ہے؟ پھر اللہ فرماتے نشہ یہ دل میں لوگوں کا حسد، کینہ اور عداوت پیدا کرتا ہے، یہ لوگوں سے محبت نہیں پیدا کرتا۔ نشے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی، کینہ، انتقام، ریونج یہ ہوتا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ نشہ یہ تمہیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا، قرآن بھی نہیں پڑھنے دے گا، اور آخر میں اللہ نے کہا جب نشے کی عادت ہوگی نا میں تمہیں نماز سے بھی محروم کر دوں گا۔ یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی جو نشے کی، کہ نشہ ناپاک ہے، شیطان کا کام ہے، نشے کی وجہ سے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو مارنے دھاڑنے کا، فساد مچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی نشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اللہ نماز سے بھی محروم کر دیتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کس میں لکھا ہوا؟ پارہ نمبر 7، ساتھ میں بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھنا جن کو یاد ہو، اللہ نے 2 آیتوں میں نشے کو بتایا کہ نشہ کتنا گندا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ ایک بات بتاتا ہوں، اس کے بعد میرے کو یقین ہے کوئی نشہ نہیں کرے گا، بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے دارو کا نشہ ہے نا، ڈرگز کا نشہ ہے نا، ہاں یہ گٹکا جو کھاتے اس کا نشہ ہے نا، اسی طرح موبائل بھی ایک نشہ ہے، بولو موبائل بھی ایک۔ اس کے بغیر آپ دیکھو کسی کو پتا چلا بھائی میرا موبائل گم ہو گیا، آپ دیکھو کیا کرے گا، یوں دیکھے گا، ارے میرے موبائل میں رنگ کر، ارے تو میرا موبائل تو دیکھ کہاں ہے، ایسا پریشان ہوگا جیسے اٹیک آ رہا ہے اس کو، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور فجر کی نماز گئی، کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا جھٹکا لگا ہم کو؟ اس نے میرے دوستو ایک حدیث پاک سنا تو اللہ حفاظت کرے، بولو آمین۔ لیکن نشے والا جب جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ جب اس کو تپائے گی تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ کہے گا اللہ جہنم کی آگ نے میرے کو بہت تپایا، پانی دے دینا اللہ پانی دے دینا اللہ پانی دے دینا اللہ۔ اوپر جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا، پیپ نکلتا ہوگا، پیشاب نکلتا ہوگا، وہ اللہ۔ السلام علیکم دوستو، یہ تھا قاری صاحب کا بیان۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ بیان اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کرے، اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔